अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और रीजन के जो इश्यूज़ हैं। कल यानी पीर के रोज़ 29 जनवरी को 4 जो अफ़गानिस्तान के अहम हमसाया ममालिक हैं और ख़ित्ते के अहम ममालिक हैं, उनके जो खसूसी नुमाइंदे हैं वो काबुल जा रहे हैं। ये एक अहम बैठक हो रही है और जब से अफ़गान तालिबान अगस्त 2021 दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, ये पहली ऐसी मीटिंग है जब इन 4 मुल्कों के सीनियर जो डिप्लोमैट्स हैं वो अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों के साथ काबुल के अंदर इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। ये एक स्पेशल रीजनल कॉन्टैक्ट ग्रुप अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पिछले साल सितंबर में मॉस्को फॉर्मेट के तहत एक जो मीटिंग रशिया में हुई थी, उसके बाद ये रीजनल कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया गया था ऑन अफगानिस्तान और उसकी ये पहली मीटिंग काबुल में हो रही है। और इस अहम जो मीटिंग में पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के जो स्पेशल एनवॉयज हैं ऑन अफगानिस्तान, वो कल अफगान तालिबान की जो क़यादत है उनके साथ काबुल में मुलाकात करेंगे। अब ये इंतहाई एक अहम मुलाकात इसलिए भी है, जैसे मैंने पहले कहा कि इससे पहले काबुल के अंदर जब से अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, ये चारों ममालिक या किसी भी जो मुल्क हैं जो इकट्ठे उन्होंने अफ़गानिस्तान की कैपिटल में इस तरह दौरा नहीं किया और इसकी एक अहम इस हवाले से सिग्निफिकेंस है। और अगर चारों ममालिक की बात करें अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो चारों ममालिक का बहुत बड़ा स्टेक है। पाकिस्तान, ईरान, चीन, रशिया। ये अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अमन होता है तो उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव इन चारों ममालिक के ऊपर पड़ता है। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी रहती है, एक सिविल वॉर की सी सिचुएशन होती है, वहाँ पर दहशतगर्द जो ग्रोह हैं उसी तरह से पनपते रहते हैं, तो फिर इन चारों ममालिक के लिए भी, सलामती के लिए भी और जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये जो मुलाकात हो रही है या कल मीटिंग हो रही है जो 4 इन ममालिक के जो खसूसी नुमाइंदे हैं ऑन अफ़गानिस्तान विद द तालिबान लीडरशिप, इसका बैकड्रॉप ये है कि मैंने जैसे कहा कि पिछले साल सितंबर में मॉस्को फॉर्मेट के तहत रूस के शहर काज़ान में एक मीटिंग हुई थी। और जो मॉस्को फॉर्मेट है ये 2017 में इसका क़याम अमल में आया था और उसका बुनियादी मकसद जो ख़ित्ते के ममालिक हैं, जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी हैं और बाकी जो रीजन के ममालिक हैं, एक रीजनल अप्रोच अपनाई जाए कि अफ़गानिस्तान में किस तरीके से जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है वो लाई जा सकती है। 2017 में ऑफ कोर्स उस वक्त अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में नहीं आए थे, लेकिन ज़ाहिर है कि इन तमाम ममालिक को ये ख़दशा था कि एक ना एक दिन जब गैर मुल्की अफ़वाज, जब अमरीकी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे तो फिर अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। तो 2017 से ये जो ग्रुप है मुसलसल सालाना बुनियाद पर ये आपस में इंटरेक्ट करते रहे हैं और इन ममालिक में जैसे कौन कौन लोग शामिल थे या कौन से ममालिक शामिल थे, इसमें पाकिस्तान, ईरान, चीन, रशिया, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके भी अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेक्स हैं, वो ममालिक इसमें शामिल थे। इंटरेस्टिंगली इसमें अमरीका या इस तरह के जो ममालिक हैं वो इसमें शामिल नहीं थे। और इसमें जो लास्ट मीटिंग हुई थी, क्योंकि इससे पहले जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए थे तो उसके बाद भी मॉस्को फॉर्मेट के तहत तमाम जो ख़ित्ते के अहम ममालिक हैं इनका इजलास हुआ था, लेकिन अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे को उसमें दावत नहीं दी गई थी। लेकिन जो पिछले साल सितंबर में काज़ान रशिया के शहर में जो मीटिंग हुई उसमें अफ़गान जो हुकूमत है, अफ़गान तालिबान का जो नुमाइंदा है उनको ख़ुसूसी तौर पर दावत दी गई थी और उसमें जो अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने उसमें शिरकत की थी। और जो एलामिया उसमें जारी हुआ था उसमें 2-3 बड़े अहम मैसेजेस थे। उसमें एक दो के इन तमाम ममालिक ने जो अफ़गान तालिबान ने दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद दाइश दहशतगर्द ग्रोह के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की उसकी उन्होंने तारीफ़ की, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने इस ख़दशे का इज़हार किया कि जो बाकी इस तरह के दहशतगर्द ग्रोह हैं उनके ख़िलाफ़ उस तरह से मौसर कार्रवाई नहीं हो रही। तो जो मॉस्को फॉर्मेट के जो तहत जो ममालिक इसमें शामिल हैं इस ग्रुप में, तो उस एलामिया में उन्होंने ज़ोर दिया अफ़गान तालिबान के ऊपर कि वो जिस तरह दाइश के ख़िलाफ़
ایک مؤثر اور ڈیسائسو کارروائی کر رہے ہیں، اسی طرح سے باقی جو گروپ ہیں ان کے خلاف بھی وہ اسی طرح کی کارروائی کریں، یعنی کہ اس میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان بھی ہے، اس میں چین کو جس سے خطرہ ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے، اس میں القاعدہ ہے، اس میں اور اس طرح کے جو دہشت گرد گروہ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے جو خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے ایک تھریٹ ہے۔ اور اس اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ افغانستان کو چاہیے کہ جو ریجن کے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ان جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف وہ کارروائی کریں، جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کا خاتمہ کریں۔ تو نام تو نہیں لیا انہوں نے، لیکن اس میں یقینی طور پر پاکستان کا بھی پرسپیکٹو شامل تھا، اور اس وقت افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سب سے زیادہ نقصان یا سب سے زیادہ بلو بیک جس ملک کو ہو رہا ہے وہ یقینی طور پر پاکستان ہے، کیونکہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوا، اور ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافے کے ساتھ پاکستان نے جب افغان طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے، تو ابھی تک جو افغان طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ تو جو ماسکو فارمیٹ کا پچھلا اجلاس ہوا تھا اس میں پھر جو اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں ایران نے یہ پروپوزل دیا تھا کہ اب کیونکہ افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اور افغانستان کے اندر جو لانگ ٹرم پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو لانے کے لیے ایک ریجنل کانٹیکٹ گروپ جو ہے وہ قیام اس کا عمل میں لایا گیا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ تمام جو خطے کے ممالک ہیں وہ کلیکٹیولی افغان طالبان کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کریں۔ تو اس کا جو پہلا اجلاس ہے جیسے میں نے کہا کہ کل یعنی کہ پیر کو 29 جنوری کو افغانستان کے کیپٹل کابل میں ہو رہا ہے۔ اب اس میں کیا کچھ ڈسکشن زیر بحث آئے گی، یقینی طور پر جو یہ چاروں ممالک ہیں ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے انہوں نے وعدے کیے تھے اس کو پورا کریں، یعنی کہ انکلوسیو گورنمنٹ ان کی ہونی چاہیے، تمام جو وہاں پہ دھڑے ہیں، تمام جو ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں ان کو اس حکومت میں شامل کرنا چاہیے۔ اس کا وعدہ خود افغان طالبان نے کیا تھا۔ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے یقینی طور پر انہیں کہا جائے گا کہ وہ اس حوالے سے اپنا جو ان کا موقف ہے اس میں نرمی پیدا کریں۔ اینڈ امپورٹنٹلی آئی تھنک کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کی آماج گاہ نہ بنے، تو دہشت گردی کے خلاف وہ مؤثر کارروائی کریں۔ اب یہ 3-4 ایسے پوائنٹس ہیں، اگر افغان طالبان ابھی تک انہوں نے اس طرح سے عمل درآمد نہیں کیا، اور جو پچھلا ماسکو فارمیٹ کے تحت جو اجلاس ہوا تھا اور ماسکو اعلامیہ میں ان تمام ممالک نے ڈس سیٹسفیکشن شو کی تھی اور کنسرن شو کیا تھا کہ جو افغان طالبان نے اس طریقے سے پروگرس نہیں دکھائی جو انہیں دکھانی چاہیے، اور اگر یہی وجہ ہے کہ جو انہوں نے پروگرس نہیں دکھائی جس کی وجہ سے جو افغانستان کے اندر اگر آپ دیکھیں یا افغان طالبان کی اس طرح سے ریکگنیشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، جو ذرائع ادھر بتا رہے ہیں پاکستان کے جو خصوصی نمائندے ہیں برائے افغانستان امبیسڈر آصف درانی وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے، تو پاکستان جو ہے وہ اپنا موقف وہ وہاں پر بیان کرے گا کہ افغان طالبان کو تمام جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا ہوگی۔ اسی طرح کے کنسرنز ظاہر ہے کہ چین کو بھی ہیں، ایران کو بھی ہیں اور روس کو بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا جو ڈیل کرنے کا ابھی جو طریقہ ہے وہ الگ ہے، لیکن پاکستان کا خیال ہے کہ اگر یہ چاروں ممالک مل کر افغان طالبان کو ایک سیدھے رستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس سے فرق پڑے، کیونکہ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ افغان طالبان اقتدار میں تو آ گئے ہیں، اور افغان طالبان یقینی طور پر پورے ملک کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، لیکن جو ان کے اوپر اقتصادی پابندیاں ہیں، جو ان کے نیبرز کے ساتھ اور خاص کر کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے، تو لانگ ٹرم اگر افغان گورنمنٹ کے پاس ایسے ویز اینڈ مینز نہیں ہوتے کہ جس کے تحت وہ اپنی جو معیشت کو اچھی طرح سے چلا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ عوام ہیں ان کو روزگار کے مواقع مہیا کر سکیں، تو یقینی طور پر پھر افغان طالبان کے لیے اپنے اقتدار کو سسٹین کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اور یہ جو 4 ممالک ہیں پاکستان، روس، ایران، چین اور روس، یہ وہ ممالک ہیں جو یقینی طور پر ان کے پاس لیوریج بھی ہے، پولیٹیکل لیوریج بھی ہے اور اکنامک لیوریج بھی ہے، اور اگر افغان طالبان ظاہر ہے کہ ان تمام ممالک کے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ لیکن ابھی تک جو حالات بتا رہے ہیں کہ افغان طالبان ایون افغان طالبان کے اندر بھی ایک ڈویژن ہے، ایک ماڈریٹ فیکشن ہے، ایک ہارڈ لائنرز ہیں۔ ماڈریٹ جو فیکشن ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ماضی کے تجربات سے سبق سیکھتے ہوئے
جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور آئسولیشن کے بجائے ہمیں دنیا کے ساتھ مل کر آگے چلنا چاہیے، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن جو ہارڈ لائنرز ہیں ود ان جو افغان طالبان کا جو سیٹ اپ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے شریعت کی، دنیا بھلے جو مرضی سوچتی رہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح رستے پر ہیں، اور وہ جو اسلامی نفاذ ان کے بقول جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے اس کا جو نفاذ ہے وہ ہر صورت کریں گے، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور ابھی تک کی جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ جو ماڈریٹ فیکشن ہے ود ان دی افغان طالبان، وہ اس طریقے سے اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بات میں اثر نہیں ہے، یا وہ اپنی بات منوانے میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو اس لیے یہ جو چار ممالک اب کوشش کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کو رائے راست پہ لائیں، اور ان کو ایک انسینٹیوائز بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے، خطے کے ممالک کے کنسرنز کو ایڈریس کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کے لیے انٹرنیشنل جو ریکگنیشن ہے وہ آسان ہوگی۔ کیونکہ اگر خطے کے ممالک ہی آپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر جو باقی طاقتیں ہیں، مغربی طاقتیں ہیں یا باقی ممالک ہیں، تو ان کو افغان طالبان کے لیے منانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا پھر چیلنج بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ انتہائی ایک اہم وزٹ ہے، اور جو میری پاکستانی ذرائع سے بات ہوئی، پاکستان کی یہی کوشش ہوگی کہ ایک کلیکٹیو میسج افغان طالبان کو دیا جائے کہ وہ جو اپنا طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی اختیار کریں، افغانستان کو دہشت گردی کا آماجگاہ نہ بننے دیں، اور اگر وہ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہیں تو اس میں افغان طالبان اور افغان حکومت کا ہی فائدہ ہے۔ تو ایک انسینٹیو بھی ہے ان کے لیے، اور کوشش کریں گے کہ یہ چاروں ممالک کے جو اسپیشل انوائز ہیں کہ افغان طالبان کو سمجھانے کی۔ اب امپورٹنٹ سوال یہی ہے کہ افغان طالبان کو سمجھانا جو ہے شاید اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ جو بھی ان کی کنوکشن ہے، جو بھی ان کا نظریہ ہے، اس پر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اسامہ بن لادن والی ایپیسوڈ ہو، 9/11 اٹیکس کے بعد، کہ کیسے انہوں نے ایک جو ہارڈ لائن جو پوزیشن لیے رکھی، اور اس پر انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو کوشش ضرور کر رہے ہیں یہ چاروں ممالک کے جو اسپیشل انوائز ہیں کہ افغان طالبان کو کنونس کیا جائے کہ وہ اپنے رویے میں بہت سے معاملات کے اوپر ایک نرمی اختیار کریں۔ لیکن گیون افغان طالبان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مشن امپاسبل ہے، اور اگر واقعی افغان طالبان اپنے طریقہ کار نہیں بدلتے تو الٹیمیٹلی خطے کے ممالک کو تو ویسے ہی جو سفر کر رہے ہیں کئی سالوں سے، لیکن افغان طالبان کے لیے بھی آئندہ آنے والے سالوں میں اس طریقے سے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا یقینی طور پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج بن جائے گا۔ اب کل یہ میٹنگ ہوگی تو جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی تو میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔